बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर, मेरे साथ मौजूद हैं ईसा नकवी। सवाल दो तीन बड़े अहम हैं। एक तो इमरान खान ने जो इसकी टाइमिंग का इंतखाब किया है, इससे बेहतर टाइमिंग हो नहीं सकती थी। यानी अगर मुतहदा अपोजिशन, मुमकिन मुतहदा अपोजिशन, जो खैबर पख्तूनख्वा की अपोजिशन की बात कर रहा हूँ, जिसमें मौलाना फजलुर रहमान भी होंगे, जिसमें मुस्लिम लीग नून भी होगी, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी होगी, दीगर छोटी जमातें खैबर पख्तूनख्वा की भी होंगी, ANP भी होगी, और इन सब ने मिलकर अगर कोई मुमकिन मूव चलानी थी और यहाँ पर अपना एक मुतफ़िका कैंडिडेट लॉन्च करना है, उसके लिए जो अभी सियासी लड़ाई चल रही है मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की, ये उस नहज पर है कि इसको रिवर्स गियर लगाकर इसको किसी मंतकी अंजाम तक पहुंचे। यानी कि अब किस मुंह से नून लीग और पीपल्स पार्टी मिलकर खैबर पख्तूनख्वा में इमरान खान, आप ये कह रहे हैं कि ये रिवर्स गियर लगाएंगे? लगा सकते हैं? लगेगा ना, लगेगा तो रिवर्स गियर लग जाएगा। 27वीं आईनी तरमीम ये तो एक दूसरे के गिरेबान पकड़े हुए हैं। ऐसे ही है भाईजान, 27वीं आईनी तरमीम नहीं आनी। अच्छा, क्या बात कर रहे हैं? 27वीं आईनी तरमीम वो तो इतना वो अड़ा लगा हुआ है, वो कहते हैं जी माफी मांगो जी, वो नहीं मरियम कहती है माफी मांगनी नहीं, कहीं और निकल जाएगी। उसके ऊपर हम अलग से बात करेंगे कि वहां पर क्या चल रहा है। वो देखिए, पीपल्स पार्टी और नून लीग की लड़ाई अभी जिस नहज पर है, इमरान खान ने मेरा ख्याल है ये जो कार्ड खेला है ना, इसके लिए ये टाइमिंग परफेक्ट थी। अगर ये उस वक्त होती जब फॉर एग्जाम्पल आप याद करें कि सेनेट के इलेक्शंस हो रहे हैं, मेरे प्रोग्राम में आकर फैसल करीम कुंडी कह रहे हैं हमारे पास नंबर जिस दिन पूरा हो जाए हम 1 मिनट नहीं लगाएंगे, 1 घंटा तो दूर की बात है, हम अगला सांस नहीं लेंगे, हम तहरीक अदम एतमाद ले आएंगे गंडापुर के खिलाफ। तो ऐसे वक्त में अली अमीन गंडापुर को अनसेटल किया गया है और अपना रिप्लेसमेंट कैंडिडेट जो है वो सामने लाए इमरान खान के। जब PTI पीपल्स पार्टी और नून लीग की लड़ाई को अनडू करने में ही इतना टाइम लग जाएगा कि वो सारा प्रोसेस गुजर चुका होगा, और अभी आपके पास फेस ही नहीं है कि आप इसके लिए कोई मुलाकातें कर सकें कि ये जनाब कोई नवीद कमर और राजा परवेज़ अशरफ और नैयर बुखारी के साथ जाकर आपको पता चले कि जनाब अमीर मुकाम की मुलाकात हो रही है, साथ में उनके जो है वो तारिक फजल चौधरी हैं या हनीफ अब्बासी हैं या राना सनाउल्लाह हैं। इन मुलाकातों का वक्त फ़िलहाल तो नहीं है। लिहाजा एक तो नंबर 1 ये कि टाइमिंग बड़ी अहम है। दूसरा ये कि देखें, जब ये सारा प्रोसेस हुआ था, जब अली अमीन गंडापुर के ख़िलाफ़ एक मुमकिन मूव की बात अपोजिशन ने की थी, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन कि अली अमीन गंडापुर साहब ने एक प्रोसेस शुरू किया। उनको ये बता दिया गया कि भाईजान अपनी हुकूमत संभाल लो। आपको याद होगा इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि मैं पता नहीं सियासत छोड़ दूंगा और मैं ये कर गुजरूंगा, तुम्हारे में जुर्रत है, तुम्हारे में हिम्मत है तो मेरी हुकूमत गिरा के दिखाओ। वो कॉन्फिडेंस की वजह क्या थी? उसकी वजह यह थी कि उस वक्त एक तो इमरान खान की मुकम्मल बैकिंग मौजूद थी, दूसरा अलीमा खान साहिबा के साथ अली अमीन गंडापुर के बेहतरीन ताल्लुकात थे, बावजूद इसके कि बुशरा बीबी उनके खिलाफ थी। अली अमीन गंडापुर को ये कॉन्फिडेंस था कि इमरान खान के साथ मेरा जो तसलसल जो राबता है वो टूटा नहीं। मुझे याद है एक 1.5 माह या 2 माह पहले एक यहाँ पे जो KP हाउस है या पेशावर में अलीमा खान और नौरीन खानम वो भी बैठी हुई थी, अली अमीन भी बैठे हुए थे, तो इनकी क़यादत भी, तो काफ़ी लोग एक तस्वीर जारी हुई थी कि नहीं कोई मसला नहीं है इमरान खान साहब की फैमिली के साथ, अली अमीन गंडापुर फैमिली के साथ। और ये कोइंसाइड कर रहा था वक्त जब ये जो सेनेटर मुंतखब हुई हैं मशाल यूसुफजई, इन वाला मामला आया था। उसके अंदर भी कुछ ऐसी चीज़ें हुई थी जो मैं पहले अपनी वीडियोस में कर चुका हूँ। लेकिन अली अमीन गंडापुर ने उस प्रोसेस ये किया था कि उन्होंने फर्दन 1 से लेकर आखिरी तक तमाम MPAs के साथ 1.5 2 घंटे की, और ये प्रोसेस कई माह चला था। हर MPA के साथ 1-on-1 मुलाकात की, उससे उसके हल्के के मसाइल पूछे, उससे डेवलपमेंट स्कीम्स पूछी, उसको तरक्याती फंड्स कितने चाहिए उसका पूछा, और 26 लोगों को पार्लिमानी ओहदे जो हैं वो उन्होंने दिए। काबीना को रीशफल किया गया, बहुत सारे लोग जो नाराज़ थे अली अमीन गंडापुर से उनको राज़ीबाजी किया गया। और इस सारे प्रोसेस में देखें, जब ये फैसला आया था ना, ये सारा मामला ज़ाहिर है कि हुआ कैसे, ये तो सबको मालूम है कि खैबर पख्तूनख्वा ने आउट राइटली तमाम सियासी जमातों को रिजेक्ट करके इंतखाब किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। लेकिन फिर शुरू हुई पकड़ धकड़ 11। 12 जुलाई के फैसले से ऑनवर्ड जिस तरीके से खैबर पख्तूनख्वा में जो नंबर गेम है उसको चेंज किया गया, एक तो जो मिनॉरिटी थी, एक्सट्रीम मिनॉरिटी थी, उसको एक साइजेबल मिनॉरिटी में कन्वर्ट किया गया। उनको जनाब आपने मखसूस नशिस्तें दी, मखसूस नशिस्तें देने के बाद उनका नंबर बढ़ते बढ़ते 51, 52, 53 तक चला गया। दूसरा काम क्या हुआ कि जो तहरीक इंसाफ के लोग हैं उनमें लगभग 28 से 30 के दरमियान ऐसे हैं, यानी कि 92 लोग हैं ना, अगर 92 हैं, 93 हैं, 94 हैं या 95 हैं। अब वो नंबर फ्लक्चुएट करता है, कुछ लोग हैं जो आते ही नहीं हैं,
لیکن جو ان کا نون نمبر ہے وہ 92 سے اوپر 92 ہے, 92 93 کے قریب ہے. ان میں سے 28-30 لوگ ایسے ہیں جو اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے یا سنی اتحاد کونسل کے MPs نہیں, آزاد ہیں, وہ آزاد ہیں مخصوص نشستوں کے فیصلے کی وجہ سے. اور یہ وہ لوگ ہیں جن کو علی امین گنڈا پور نے عہدے بھی دیے ہیں, اور یہ وہ لوگ ہیں جن کا صوبائی کابینہ تحلیل ہونے کے بعد عہدے ختم ہو جائیں گے, وزارتیں ختم ہو جائیں گی, اب نیا وزیر اعلیٰ آئے گا, نئی کابینہ آئے گی, تو ایک نئی گیم جو ہے وہ وہاں پر شروع ہو گئی. ایک انسیٹل معاملہ ہوا ہے, اور بہت سارے لوگ یہ جو دعویٰ کر رہے ہیں نا, اس کا ایک ٹریک ریکارڈ ہے, اس کا ایک ماضی ہے کہ تجوریوں کے منہ اور بوریوں کے منہ کھلتے ہیں. کوئی لوگ ہیں نون لیگ کے بھی, وہ بڑی غور سے نظریں لگا کر جما کر بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن یہ سارا معاملہ انسیٹل ہوتا ہے ایک ہی صورت میں. وہ صورت یہ تھی کہ علی امین گنڈا پور مستعفی ہونے سے انکار کر دیں. ٹھیک, اگر وہ کہتے کہ میں استعفیٰ نہیں دیتا, میری جب تک ملاقات نہیں ہوتی عمران خان سے, مجھے ان لوگوں پر ٹرسٹ نہیں ہے جو لوگ ملاقات کر کے آئے ہیں, میں نہیں مانتا کہ یہ بیان درست ہے, انہوں نے عمران خان کو میرے حوالے سے مس گائیڈ کیا ہے, بھڑکایا ہے, لہٰذا میں استعفیٰ نہیں دوں گا جب تک عمران خان, اور پھر ملاقات ہی نہ ہو. اور آپ کو پتہ ہے کہ جب ٹائم گین ہو جاتا ہے تو پھر اس دوران کچھ ایسی ڈیولپمنٹس ہو جاتی ہیں. لیکن ابھی جو خبر آئی ہے کہ علی امین گنڈا پور نے مستعفی ہونے کا فیصلہ کر لیا ہے, اور دوسرا پروفائل چلنا شروع ہوا ہے سہیل آفریدی کا, اس کی وجہ سے لگتا یہ ہے کہ معاملہ جو ہے وہ اب بحران کے بجائے سموتھلی ہو جائے گا. دوسرا, میری ابھی تھوڑی دیر پہلے شاید خٹک صاحب سے بات ہوئی, تحریک انصاف کے بڑے ایکٹیو MNA ہیں, اور خیبر پختونخوا کے حوالے سے بہت سارے معاملات دیکھتے ہیں. ان سے میں نے پوچھا کہ کیا کوئی ممکن ہے یہ بات کہ ان لوگوں میں سے جن کا سٹیٹس آزاد ہے ان کو توڑا جا سکے, ان پہ پارٹی ڈسپلن اپلائی نہیں ہوتا, وہ جس کو چاہے ووٹ دیں. انہوں نے بڑے ہی یقین کے ساتھ, بڑے ہی وثوق کے ساتھ یہ دعویٰ کیا. انہوں نے کہا کہ اس وقت یہ ہمارے کسی ایک MPA کے لیے ممکن نہیں ہے, ووٹ دے سکتا ہے لیکن وہ ووٹ دینے کے بعد اپنے حلقے اپنی پوری زندگی نہیں جا سکتا. یہ اب انہوں نے دعویٰ کیا. انہوں نے کہا کہ سب کو معلوم ہے ویسے بھی سارے لوئلسٹ ہیں, کوئی عمران خان سے ٹوٹا ہوا یہ تو حقیقت ہے نا کہ خیبر پختونخوا جس طرح آپ نے کہا کہ بڑی کلیئر کٹ جو ہے وہ وہاں پہ باقی ساری صفایا ہو گیا, باقی پولیٹیکل پارٹیز کا صفایا ہو گیا تھا. وہ تو سپریم کورٹ نے ان کو مخصوص نشستیں ان کو تھالی میں رکھ کے جو وہ دے دی, تو ان کا نمبر بڑھ گیا. تو اب یہ دیکھیں گنڈا پور کے حوالے سے جو خبر آئی ہے کہ اسلام آباد سے یہ خبر چلی ہے کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور نے مستعفی ہونے کا اعلان کر دیا. علی امین گنڈا پور نے ایک بیان میں کہا ہے کہ بانی PTI کے حکم پر وزارت اعلیٰ کے عہدے سے مستعفی ہو رہا ہوں. علی امین گنڈا پور کا کہنا ہے کہ سہیل آفریدی کو میری مکمل حمایت اور سپورٹ حاصل رہے گی. انہوں نے مزید کہا کہ ہم بانی PTI کی رہائی اور پارٹی پالیسی کے لیے ایک ہو کر آگے بڑھیں گے. خیال رہے کہ سیکرٹری جنرل PTI سلمان اکرم راجہ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ان خبروں کی تصدیق کی تھی. علی امین گنڈا پور کو خیبر پختونخوا کی وزارت اعلیٰ سے ہٹانے کا فیصلہ کر لیا گیا. سلمان اکرم راجہ کے مطابق سہیل آفریدی کو خیبر پختونخوا کا نیا وزیر اعلیٰ نامزد کیا گیا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ عمران خان کا فیصلہ ہے جس کا پس منظر بھی بیان کیا گیا. خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کی بدترین صورتحال ہے. آج اورکزئی میں ہمارے جوان اور افسر شہید ہوئے. خیبر پختونخوا حکومت کو کہا گیا ہے کہ وفاق کی غلط پالیسی سے خود کو دور کرے. ان کا مزید کہنا تھا کہ دہشت گردی کو ختم کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے, بیٹھ کر مذاکرات کریں. توقع ہے کہ سہیل آفریدی وفاقی حکومت کی رہنمائی کریں گے اور سمجھائیں گے ہم نے اپنے لوگوں کے جان و مال کی حفاظت کرنی ہے. پھر انہوں نے باقی اس کی جو ہے وہ جزیات. اچھا, اس میں ایک چیز ہم ضلع خیبر سے ایک چیز میں ذرا مینشن کر دوں کہ ضلع خیبر سے تعلق ہے سہیل آفریدی کا. PK 70 سے پہلی مرتبہ رکن صوبائی اسمبلی بنے ہیں, اور اس سے پہلے ان کا جو ٹریک ریکارڈ ہے وہ ISF کا ہے. ISF وہ ایکس پریزیڈنٹ ہیں, KP کے ISF کے ریجنل پریزیڈنٹ یوتھ ونگ رہے ہیں, پشاور ریجن کے, اور پروونشل پریزیڈنٹ رہے ہیں یوتھ ونگ KP کے یوتھ کے ISF کے ساتھ ان کا تعلق رہا ہے. اور ایک اور بات کہ یہ 36 سال ان کی ایج ہے. پہلی دفعہ 2024 میں وہ MPA بنے ہیں. بڑے لکی ہیں ویسے کہ پہلی دفعہ MPA بنے ہیں, اور ڈائریکٹ وہ وزیر اعلیٰ جو ہے بننے جا رہے ہیں. BSc اکنامکس. یار دیکھیں اب آپ جو ہے وہ جذبات کے رو میں بہ کے جو جس قسم کی باتیں کر رہے ہیں آپ کو اتنا بہکنا نہیں چاہیے. مریم نواز صاحبہ کتنی مرتبہ MPA بنی ہے, وہ بھی پہلی دفعہ بنی ہے. تو پہلی دفعہ بننے کے بعد آپ کا وزیر اعلیٰ بن جانا جو ہے وہ کوئی فیکٹر, اب نوجوان کہہ سکتے ہیں آپ ان کو. یہ 36 سال ٹھیک ہے, لیکن یہ کہ آپ کو یہ کرائٹیریا بھول جانا چاہیے. فرسٹ ٹائم میں دیکھیں ان کا تو پھر ایک ISF کا ٹریک ریکارڈ ہے نا,
مریم نواز نہیں، صاحبہ مریم کا تو نواز میڈیا صاحب- سیل تھا نا. وہ ٹھیک ہے میڈیا سیل تھا، لیکن مریم نواز صاحبہ جو ہے شریف فیملی کی ممبر ہے، نواز شریف کی بیٹی ہے. سہیل آفریدی تو کسی اس طرح ایک وہ کیا کہتے ہیں جدی پشتی کوئی وراثت میں تو ان کو کوئی چیز ملی نہیں نا. تو انہوں نے تو ایک مطلب وہ کہتے ہیں لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جتنا بڑا ٹاسک لے کر سہیل آفریدی آ رہے ہیں، جس صورتحال میں وہ ابھی تک یہی نظر آتا ہے کہ وزیر اعلیٰ بننے جا رہے ہیں، میرا خیال ہے کہ ایک بہت ہی مشکل ٹاسک ان کے ذمے ہے. اور جتنی توقعات اب وہاں کے لوگوں کی ہوگی، خاص طور پر جو ینگسٹرز ہیں، ہی از ویری ویل کنیکٹڈ. آئی نو، میں بہت مرتبہ ملاقات ہوئی ہے سہیل آفریدی سے، ویری ویل کنیکٹڈ ینگسٹرز کے ساتھ، لوگوں کو بائی نیم جانتے ہیں، بائی فیس جانتے ہیں. مختلف حلقوں میں دیکھیں، ایک نارمل جو ایم پی ہوتا ہے جس نے کسی بڑے تنظیمی عہدے پہ کام نہیں کیا ہوتا، یہ وہ لوگ ہیں جو 2011 آنورڈ 30 اکتوبر کے بعد جو تحریک انصاف کا رائز ہے اور اس کے جتنے بھی جلسے جلوس، اس کے لیے بندے اکٹھے کرنا، ان کے لیے ٹرانسپورٹ کا ارینج کرنا، فلاں کے ذمے یہ چیز لگانا، ٹیلی فون پہ اس سے رابطہ، وہ جو لوگ کرتے تھے، وہ جو لوگ تھے، ان میں ون آف دیم از سہیل آفریدی. تو اس حوالے سے تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ از ویری ویل کنیکٹڈ ود دا یوتھ. لیکن ان کی ایکسپیکٹیشنز اب جو بن جائیں گی، اور یہ جو کرسی ہے، یہ کرسی بھی لوگوں کے مزاج بدل دیتی ہے. تو اب کچھ نہیں پتا کہ عمران خان جن توقعات کے ساتھ ان کو وزیر اعلیٰ بنانے کا فیصلہ. ایک آخری بات ویسے میں علی امین گنڈا پور اور سہیل آفریدی دونوں کے حوالے سے کروں گا. علی امین گنڈا پور کا بھی اگر ٹریک ریکارڈ دیکھا جائے، جب وزیر اعلیٰ نہیں بنے تھے 9 مئی سے پہلے، بلکہ 9 مئی سے پہلے مجھے یاد ہے علی امین گنڈا پور جو ہے وہ پورے پاکستان میں ان کو پتہ نہیں کتنے مقدمات میں پھرایا گیا تھا، ان کے بال جو ہے وہ کاٹ دیے گئے تھے. پھر علی امین گنڈا پور جب اتنے مقدمات میں جو ہے وہ سٹیپ بائی سٹیپ ضمانتیں لینے کے بعد آخر پہنچے تھے وہاں پہ زمان پارک میں، تو عمران خان نے علی امین گنڈا پور کا پھولوں کے ساتھ باقاعدہ فیملی کے ہمراہ استقبال کیا تھا اور بڑا ویلکم کیا تھا. اور اس کے بعد 9 مئی کے کیسز میں بھی علی امین رہے. لیکن ایک جو چیز ہے وہ سہیل خان آفریدی کو بھی مشکل میں ڈال سکتی ہے، اور علی امین گنڈا پور کو جس نے گھیرے رکھا. ہمارا جو سسٹم ہے، یہ سسٹم اس کو گھیر گھار کے اس میرا خیال میں لیول پر لے آتا ہے کہ اس کے بعد اس کے پاس کمپرومائز ہونے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہوتا. اور اس وقت اگر دیکھا جائے تو علی امین گنڈا پور کے خلاف ایک کیس تھا، آپ کو یاد ہوگا، وہ کیس پرانا تھا، وہ اس میں لوگ ایکویٹل بھی ہو گئے، لیکن آئے روز علی امین گنڈا پور کے وارنٹ گرفتاری نکلتے تھے اس کیس میں. اس قسم کے جو کیسز ہوتے ہیں، جو عدالتوں میں پینڈنگ کیسز ہوتے ہیں، ان کے ذریعے پھر ان کے ارد گرد گھیرا تنگ کیا جاتا ہے کہ آپ کے خلاف تو یہ کیس آگے بڑھے گا، ٹرائل چلے گا، اگر سزا ہو گئی تو آپ تو ڈسکوالیفائی، کیا وزارت اعلیٰ بھی جاتی رہے گی. تو اس قسم کی چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ ان کو پھر کمپرومائز کرنے پر مجبور کرتی ہیں. سہیل آفریدی کا نام جیسے ہی آیا ہے تو NCCI کی ایک فروری 2024 کا کوئی نوٹس تھا، یا فروری 2025 کا میرے خیال میں کوئی نوٹس تھا ان کے نام، کہ جس میں NCCI نے سائبر کرائم ونگ نے ان کو نوٹس کیا تھا کہ جواب دیں. وہ سامنے آ چکا ہے، اور اس میں وہ کہہ رہے ہیں نہیں جی یہ تو پتہ نہیں وہاں پہ سائبر کرائم میں ان کے خلاف کیس ہو سکتا ہے. تو یہ وہ طریقے ہیں جو گھیرتے ہیں، ان کو کمپرومائز کرنے پر مجبور کرتے ہیں. اس میں ایکچولی کام وہ پھر ایک لیول آتا ہے کہ اس کے بعد جو ہے وہ وہی ہوتا ہے جو علی امین گنڈا پور کے ساتھ ہوا ہے. صحیح. بہرحال دیکھیں جناب، میرا خیال ہے کہ ویری انٹرسٹنگ ٹائم، اور اس دوران میرا خیال ہے کہ اس ایک ویکنڈ کے اوپر خیبر پختونخوا کا پشاور کا چکر بھی بنتا ہے. بالکل. اس ساری ایکٹیویٹی کو دیکھنے کے لیے ذرا چکر لگائیں، آپ بھی چلیں ہمارے ساتھ، چل کے اس کو دیکھتے ہیں. ول رپورٹ فرام دا گراؤنڈ. ابھی تک کے لیے اتنا ہی. مجھے اور ثاقب بشیر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.